हेलो फ्रेंड, खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र। और आप सुन रहे हैं कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक पार्ट 1। सारी दुनिया एक तरफ और ये लड़का एक तरफ, मंगनी करवा के तो गोया हम पर एहसान कर रहा है। ताईजान वाकई परेशान दिखाई दे रही थी। सब दिखावा है ताईजान, मौसूफ दिलो जान बल्कि जिगरों फेफड़ों समेत ऐसी मंगनी पर राजी हैं। ये सिर्फ अहमियत बढ़ाने की अदाएँ हैं जो यूं हर बात पर नाक पर चढ़ाई जा रही है। जोहा ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए हकीकत बताई तो चच्ची जान ने परेशानी से पूछा, अब क्या कह रहा है वो? वही बेकार की जिद कि मंगनी का सारा इंतज़ाम किसी मैरिज हॉल या लॉन में होना चाहिए। ताई जान ने बेजारी से कहा तो जोहा को इस्तजाब ने आ घेरा, घर का लॉन? ये तो इन्हें पसंद नहीं, फिर ये घर के लॉन की फरमाइश की। उसके सवाल का जवाब ताई जान ने तो नहीं, अलबत्ता ईमाद के साथ अंदर दाखिल होते हुए खुद शहाना अंदाज में अनस ने दिया। लड़की पसंद करने से लेकर अब तक इन लोगों ने मुझे किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह छुपा कर रखा, लेकिन अब मैं साहिब इख्तियार हूँ, लिहाजा मेरी बात मानी जानी चाहिए। हालांकि आप साहिबे किरदार होते तो ज़्यादा सुनी जाती। ईमाद के कड़वे करेले जैसे लुकमे ने जोहा को बहुत चिढ़ाया। ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। अनस ने कुशन उठाकर ईमाद को दे मारा, फिर अटल अंदाज में बोला, तुम लोग कुछ भी कहो, मगर मैं किसी भी कीमत पर घर में ये तकरीब नहीं करवाना चाहता, और मैं कहीं भी नहीं होने देना चाहता। मगर हाय किस्मत, ईमाद ने आह भरी, आखिर तुम्हें एतराज़ क्यों है मंगनी की तकरीब में करने पर? चची जान इन सब की गैर संजीदगी से सख्त चिड़ी हुई थी, सो उन्होंने फ़ौरन बात को असल टॉपिक की तरफ पलटा तो उसने उन्हें बड़े तअस्सुफ़ से देखा, जैसे उनसे भी इस सवाल की तवक्को न रही हो। आप तो ये सवाल पूछो मत चची जान। इस घर की तारीख गवाह है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर के वसिया व अरीज़ लॉन में जितनी भी तकरीबात हुई हैं, उन्हें तकमील तक पहुँचाने का सेहरा हमारे सर है। मगर इसकी आराइश व ज़ेबाइश के नतीजे में हमें जिन जिगर पाश मराहिल से गुज़रना पड़ता है, उनसे शायद आप वाकिफ़ नहीं। वालिद साहब सर पर खड़े होकर एक एक फूल पत्ती की झाड़ पोंछ कराते हैं। माफ़ कीजिएगा मुअज़्ज़िज़ खातून, मैं अपनी मंगनी जैसे अजीम मौके पर एक माकूल सा मंगेतर दिखाई देना चाहता हूँ, न कि खाकरोब। इसकी जज्बाती तकरीब सुनकर ईमाद और जोहा ने ताली बजाकर दाद दी, मगर ताईजान सर हाथों में लेकर बैठी रहीं। पर बेटा जी, ज़रा सी मेहनत के बाद इनकी शक्ल भी तो निकल आती है ना। सभी हमारे यहाँ की सजावट को सराहते हैं। चच्ची जान ने उसे गोया लालच देने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात से एक आध इंच भी नीचे आने को तैयार नहीं। ना सिर्फ लॉन की बल्कि हमारी भी शक्ल निकल आती है, इस पर तो कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। इतनी मेहनत मुझे मंजूर नहीं। इसके साफ जवाब पर जोहा ने तंज किया, मैंने ज़िंदगी में पहला मर्द देखा है जो अपनी मंगनी के मौके पर अपने हुस्न के लिए इस कदर परेशान हो रहा है। हालांकि जो चीज़ है ही नहीं, उसके लिए परेशानी कोई मायने ही नहीं रखती। इमाद ने सरासर पर्सनल अटैक किया, मगर अनस ने जवाबन बहुत ठंडेपन का मुजाहिरा किया और आराम से बोला, इस पर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ सकता हूँ। ये बात तो आपको ज़रा गुस्से से कहनी चाहिए ताकि इमाद भाई प्रेशराइज हो सके। जोहा ने उसे उकसाया तो इमाद ने भांडा फोड़ने वाले अंदाज में बोला, इससे नहीं, मुझसे पूछो। अभी अभी ब्यूटी जेंट्स पार्लर से टिप्स लेकर आ रहा है कि मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है। तीनों ख्वातीन हंसी पर अनस की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। बहुत खबीस हो तुम, अभी आते हुए तो मुझे कह रहे थे किसी को कुछ भी नहीं बताना। उसने दांत कचकचाते हुए ईमाद को फ़ौरन टोक दिया तो ईमाद ने कहा, यूँ मत करो, एक भी दांत इधर उधर हो गया तो समझो ब्यूटिशन की टिप बेकार और मंगनी का शो फ्लॉप। उनका हंसी टिटोला चची जान को सख्त नागवार गुजर रहा था। एक इंतहाई अहम मसले को पीछे डालकर वो बेकार की बहस में उलझे हुए थे, मगर वो सभी उनकी सोच के बिल्कुल अलग थे।
کبھی تو کسی مسئلے کا سنجیدگی سے حل نکال لیا کرو، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھیں تو زوہا نے انہیں تسلی دی۔ امی آپ پریشان مت ہوں، انس بھائی تو بس ہوا بھرے غبارے ہیں، ابھی دیکھیے گا تایا جان کے آگے کیسے ان کی ہوا نکلتی ہے۔ کل صبح اٹھتے ہی اگر باہر لون میں آپ کو کوئی مالی جیسا بندہ دکھے تو سمجھ لینا وہ انس بھائی ہی ہوں گے، ان کی اصلی شکل تو منگنی والے دن ہی دکھائی دے گی۔ زوہا کے اس قدر دلچسپ نقشہ کھینچا تھا کہ تائی جان کو بھی ہنسی آ گئی، مگر چچی جان نے ڈانٹ دیا، تم مجھے سنجیدگی سے بات کرنے دو، ان لوگوں کو بھی تو جب فائنل جواب دینا ہے، اور ادھر ہم لوگ ابھی تک جگہ ہی کا انتظام نہیں کر پائے۔ انس پہلے ہی زوہا کی بدتمیزانہ گفتگو سے ٹپ رہا تھا۔ میں یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے بالکل خلاف ہوں، اور میں تو سرے سے ہی اس فنکشن کے خلاف ہوں، مگر میرے دوست ہر خواہش پوری نہیں ہوتی نا۔ عماد نے کارپیٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا۔ ہاں بالکل الٹے تم جیسے، وہ جل بھن کر بولا تو تائی جان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، کیا مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لیں۔ ابھی اصل بات شروع ہوئی بھی نہیں کہ انہوں نے چوچے لڑانا شروع کر دی۔ ابھی بھی وقت ہے بڑی مامی، اگر یہ اس اعجاز کے قابل نہیں تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں لائن میں کھڑے۔ عماد نے انہیں آفر کی۔ میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں، مگر تمہارے کرتوت دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے، انس دانت پیس کر کہا۔ تو چائے پیتی زوہا کو تھسکا لگا۔ تائی جان کو انس کی غیر سنجیدگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ سبھی کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی گواہ تھی، مگر اب کی بار صورتحال سنجیدگی والی نہیں تھی۔ مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ناحق اتنی پیاری بچی کو اس نالائق کے پلے باندھ رہی ہوں۔ تائی جان کے مایوسی کے عالم میں کہے جملوں سے زوہا اور عماد نے خوب لطف اٹھایا۔ والدہ صاحبہ ذرا دھیان رہے، میں اس لیے پلے بندھ رہا ہوں تاکہ وہ میرے۔ انس خفا ہوا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ پلے بندھے نہیں جا رہے، پلے بڑھ رہے ہو۔ عماد کی زبان پھر چلی تو اب کی بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش دھنائی کی۔ ان کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، میں ان میں سے کسی سے نہیں نبٹ سکتی، اس کا تو باپ ہی سے اس سے بات کرے تو کوئی حل نکلے، تائی جان نے مایوسی سے کہا۔ تو انس نے چڑ کر انہیں جواب دیا، خدا کے لیے امی جان تھوڑی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قدر اہم موقع پر کیا میں لون کی صفائی کھدائی کرتا اچھا لگوں گا؟ اکیلے تم تو نہیں ہو بیٹ، اور پھر صفائی کا کیا کرنی، اتنا صاف ستھرا لون، بس ارینجمنٹ کا ہی تو مسئلہ ہے۔ عماد، معید، چاند، احمد اور نعمان ماشاءاللہ سے اتنے سارے جوان ہوں، کام کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا، بڑی بے نیازی سے بولا۔ تو وہ جل بھن کر رہ گئی۔ تو بیٹا جی اتنا بھی احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اب ہر معاملے میں تو میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا، اگر آپ لوگوں نے میری بیوی کو بہتر تلاش کر ہی لیا ہے تو میں ان سے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی پسند کا بندوبست کر لے۔ چچی جان بھی اکتا گئی تھیں، اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں تو مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجیے گا۔ شرم کر، ہینگ اور پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چاہ رہے ہو، عماد نے کہا تو انس رٹائی سے بولا، تو میں کون سا اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں، میری فرما برداری کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے۔ ابھی پسند کی منگنی ہوئی نہیں تو یہ حال ہے کہ پٹھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو انس آرام سے بولا، تو پھر تو میں سر جھکا کے سب کچھ برداشت کر جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ زوہا نے سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔
چچی جان تو مزید بحث کو درد سر مان کر کچن میں چلی گئیں۔ تائی جان بھی سخت مزہ ہو کر اٹھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فرمائشی انداز میں انس کو لتاڑا تھا۔ بڑے لانتی ہو یار، جب ایک کام گھر پر بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے تو پھر عین ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اب میں مزدوروں جیسے کام نہیں کر سکتا، ادھر لائٹنگ، ادھر فٹنگ، ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دو۔ وہ جذباتی بہت تھا۔ عماد نے اسے پکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے دی نہیں وہ ہم سے لے کیا کرو گے؟ عماد کے انداز پر زوہا بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس اس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب ملا، کیا پتہ کہ کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، میرا بروک شیلڈ کے ساتھ افیئر تو چل رہا ہے، انس نے چڑے ہوئے انداز میں کہا۔ تو زوہا بیچ بازار میں بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، بروک شیلڈ نہ سہی مگر شیلا کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے۔ اس قدر اچانک خلاصے پر عماد ہی نہیں خود انس بھی اچھل پڑا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری دونوں کو گھورا، مگر انس تو اس وقت زوہا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی؟ تم تو اپنی بات رہنے ہی دو اب۔ میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی، مگر آنکھوں کی شرارت چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ تم بتاؤ زوہا، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے پھر پوچھا۔ اس کے فون میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا خلاصہ تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا۔ خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے ڈرے ہوئے انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زوہا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سوری، اب نہیں بولوں گی۔ اگر نہیں بولو گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے، عماد نے دھمکایا۔ تو وہ سلگ اٹھا۔ خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے رازداری؟ عماد نے معائنی خیز چھپے ہوئے انداز میں پوچھا۔ تو زوہا کو گھورنے لگا۔ یہ سب اس فتنی کی وجہ سے ہوا ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ کا معصوم تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، زوہا نے طنز کسا۔ پھر عماد سے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے۔ تب اس قدر دلچسپ خلاصے پر عماد نے بلا تکلف قہقہہ لگا کر داد دی، زوہا اب تم میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ انس کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیر مچا رکھا ہے۔ وہ خفا ہو گئی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمرا اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بےتابی؟ عماد کے لفظوں پر انس نے طنز کسا۔ کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نا اکیلے، ان کی یاد ستا رہی ہے؟ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو رہی ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ زوہا نے فوراً حساب برابر کیا۔ بکواس نہیں کرو زوئی، انس کو باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم۔ اسی وقت معید نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا تو معید دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر معید نے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، ہاں یار، مسئلہ تعزین اور آرائش اعلان کیا؟ وہ چونک کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ زوہا اور عماد معاملے سے واقفیت کی بنا پر ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لون کی گود میں ہوگی، انس نے ناگواری سے کہا۔
ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے کے پر فائز ہو رہے ہیں، اس لیے اس سے لان کی صفائی ستھرائی کا کام نہیں لیا جائے۔ عماد نے پوری بات بتائی۔ اتنا خوبصورت لان ہے ہمارا، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ میں تو کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہنانے کے۔ انس کے انداز پر معید مسکرا دیا۔ تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ معید نے انس کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ زوہا اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ انس جس قدر رویل پن دکھا رہا تھا، اندر انتہائی ڈرا ہوا بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بھی بات کر لوں گا، معید نے تسلی دی اور اٹھ گیا۔ صبا کہاں ہے؟ معید کی بات کا جواب عماد نے دیا۔ صبا اور حمزہ ہماری طرف ہیں، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا، امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرانی تھی، اس کے لیے بلوایا تھا۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے یہ حکم زوہا کے لیے جاری کیا تھا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر زوہا کو بہت محسوس ہوا۔ یہیں آ جاؤ نا، گپ شپ رہے گی، عماد نے آفر کی۔ معید معذرت کرتے ہوئے بولا، رات کو سیٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی زوہا جل بھن کر سوچ کر ہی رہ گئی۔